अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुन्नी लक़द नुव्विअल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई। किस्सा मुख्तसर। रज़ियल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुख़ातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 12 हमारा शुरू है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका निस्फ़ हम गुज़िश्ता लेक्चर के साथ मुकम्मल पढ़ चुके हैं और सूरह हूद जारी है। कुल 10 रुकू हैं, 123 आयात हैं, जिसकी आयत नंबर 83 तक हम गुज़िश्ता सबक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत नंबर 84 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। इस सबक में कौम शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र हमें मिलता है, हमें उससे क्या नसीहत हासिल करने को मिलती है, हमें उससे क्या इबरत मिलती है, क्या लर्निंग्स हैं जो हमने इससे गेट करनी है, उसके बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मेरी बात आप तक सही मानों में मुझे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मेरी ज़ुबान पर हक़ बात को ही जारी फ़रमाए। व इला मदियना अख़ाहुम शुऐबा, और मदियन की तरफ उनके हम कौम शुऐब को भेजा। अब ये जो नेम है, सिटी नेम मदियन, ये अरबिक में तो सेम आपके सामने लिखा हुआ मौजूद ही है, लेकिन बाज़ लोग इसको मदीन भी पढ़ते हैं, ठीक है। जिस तरह मदीना और मदीन वैसे ही बोला जाता है, लेकिन मदियन मैं भी पढ़ूँगी और आपको भी यही कहूँगी कि मदियन ही बोलें, क्योंकि अरबिक में अगर इसका नाम लिया जाए तो ज़्यादा वैलिड है। व इला मदियन अक़वाम शुऐबा, मदियन एक बुज़ुर्ग आदमी का नाम था, ठीक है। और रिवायात में आता है कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पोता था। फिर उसकी नस्ल से उस जगह का जहाँ पर वो रहता था वो आबाद हुई, ठीक है। और उस नस्ल का नाम जो है वो मदियन की नस्ल चल पड़ा, ठीक है। और उस कबीले का नाम भी मदियन पड़ गया, जिसमें वो मदियन, वो जिस शख्स ने उस कबीले की इब्तिदा की थी, ठीक है। और ये इलाका कौन सा था? अब तो रिवायात आती है ना कि उसके नाम से उसके कबीले का नाम बना, और जिस जगह वो कबीला रहता था उस सिटी का नेम मदियन, उस इलाके का नेम मदियन रखा गया, ठीक है। ये इस पर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पहले भी बात कर रखी है। कौम शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या जब हमने सूरतुल आराफ में पढ़ा था कि ये इलाका हिजाज़ और शाम के दरमियान है, यानी ये तजारती काफ़िले यहाँ से किसी भी कंट्री में कहीं भी जाते तो वो राह गुज़र थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आना जाना था, तिजारत इन लोगों की काफ़ी अच्छी थी और बहुत ज़्यादा इनको तिजारत में नफ़ा होता था। अगर ये कहा जाए कि ये मालदार तरीन कौम थी, इसको हर किस्म के माली वसाइल से अल्लाह की तरफ से नवाजा गया था, तो ये ज़्यादा तिजारत में इन कौम थी, यानी कि तिजारत का ज़्यादातर काम इस कौम के हिस्से में था, क्योंकि काफ़िले आते जाते इन्हीं के एरिया में स्टे करते थे। तो इस वजह से अब ये इलाके की लोकेशन, अगर आपने इसको अलग से लेक्चर लेना है तो क़िससुल अंबिया प्ले लिस्ट से जाके वो लेक्चर को सुन लीजिएगा, लोकेशन पे उसमें डिटेल में बात हुई है। तो हर कौम अपने मखसूस हालात और माहौल की वजह से मखसूस किस्म की इखलाकी कमज़ोरियों में मुब्तला होती है, और अहले मदियन क्योंकि बैनुल अक़वामी तजारती मंडी में आबाद थे और कारोबार में बड़ी महारत रखते थे, इसलिए इनमें वही कमज़ोरियाँ पूरी शिद्दत से रूनुमा हुई जो आम तौर पर उस माहौल में रहने वाले लोगों में पैदावार होती रहे। उनमें क्या थी, उन कमज़ोरियों की पैदावार क्या थी कि तिजारत से गर्ज था, तो तिजारत में ही इन्होंने बेईमानियाँ शुरू कर दी। अगर कोई चीज़ ख़रीदनी होती तो कोशिश होती कि हमें कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, हम हथियार लें, और अगर वो सेल करनी होती तो कोशिश होती ज़्यादा कीमत मिल जाए और हम कम से कम नाकिस से नाकिस चीज़ दें, ठीक है। नाप तोल में कमी करती थी ये कौम। इसकी डिटेल ही हम इस रुकू में पढ़ेंगे, समरी आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। और नाप तोल में कमी से मुराद, मैं जब छोटी थी बचपन में, मैंने जब भी क़िस्सतुल अंबिया पढ़ना तो मेरे ज़हन में ये होता था कि सिर्फ़ यही मुराद है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलो चीनी अगर किसी को चाहिए तो वो अगर गाहक का ध्यान इधर उधर हुआ है तो उसको 1 किलो से ज़रा कम दे दी तो ये नाप तोल में कमी होगी। लेकिन इनडायरेक्टली ये हम मायने ले रहे थे, लेकिन इसके जो अमूमी तौर पर जो अहम मानी हैं वो समझने के हैं, वो क्या हैं कि माल की कीमत ज़्यादा वसूल करना और उस कीमत के मुकाबले में वो माल ना होना जो उसका हक़ बनता है,
ٹھیک ہے. یعنی فار ایگزامپل میں کھجور بیچ رہی ہوں اور وہ 300 روپے کلو کھجور بیچ رہی ہوں، لیکن حق نہیں بنتا اس کھجور کی کوالٹی کا وہ کہ 300 میں بکے. اس کی کوالٹی کے حساب سے وہ 150 160 تک کی قیمت طے اس کی اگر ہو تو وہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس سے ڈبل لے رہی ہوں تو یہ کیا ہے کہ یہ بھی ناپ تول میں کمی کی وعید ہی ہے. اسی طرح اگر میں چیز ستھری کی مطلب سامنے صاف ستھری چیزیں لگا دوں اور قیمت بھی وہی دوں اور آواز اسی قیمت کی لگاؤں کہ یہی قیمت میں آپ کو یہ چیز ملے گی، تو گاہک جب وہ چیز پرچیز آپ سے کرنے لگے تو میں کیا کروں اس صورت میں کہ میں ناقص بھی ساتھ میں مکس کر کے دے دوں، ملا کے دے دوں. یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کمی ہے جو اوبویسلی میں نے آپ کو کہا کہ بچپن سے جو میرا ایک کنسیپٹ تھا یہ بھی ناپ تول میں کمی ہی میں آتا ہے. یعنی الغرض ناپ تول میں کمی بہت سی طریقوں سے ہو سکتی ہے. تو انہوں نے ہر طریقہ ہر حربہ آزمایا. ٹھیک ہے. کس وجہ سے اس طریقے کا یہ کاربند ہوئے؟ تاکہ مال اور دولت اوبویسلی ان کے پاس بہت زیادہ تھا، تو حضرت شعیب نے ان کو ان تمام چیزوں سے منع کیا اور بہت احسن انداز سے کیا. ابتدا کہاں سے کی؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المیکال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے. یعنی سب سے پہلے توحید کی دعوت دی گئی. کیا؟ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سب سے پہلے کیا کیا گیا؟ توحید کی دعوت دی گئی اور ایک الہ کی عبادت کی طرف قوم کو لانے پر زور دیا گیا. اس کے بعد ولا تنقصوا، اور کمی نہ کرو ناپ اور تول میں، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں. خوشحال سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ جو قوم شعیب تھی وہ بہت زیادہ امیر ترین قوم تھی. آج کل کے دور میں بھی آپ مثال لے لیں تو جو کاروباری حضرات ہیں وہ ان کے حالات اس پرسن سے بہتر ہوتے ہیں جو جاب ہولڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو مزدور ہے یا جو کہیں نوکری کر رہا ہے اس سے اس بندے کے 10 گنا زیادہ اچھے حالات ہوتے ہیں جو اپنا کاروبار کرتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر حضرت شعیب حسن خطابت آپ کا دیکھیں کتنا خوبصورت ترین ہے. اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ آپ کا لقب خطیب الانبیاء بھی ہے. ٹھیک ہے. اور خطیب الانبیاء کیوں آپ کو کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ بہترین خطابت کرنے والے تھے، بہترین انداز میں گفتگو کرنے والے تھے. تو یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کا اب ذکر ہی آیا ہی ہے. تو وہ قوم سے ان کا کیا تعلق تھا کہ شعیب بن میکائیل بن یشجر بن مدین، ٹھیک ہے، یہ ان کا نسب نامہ تھا جس کے ساتھ ہی وہ اس قوم کے ہم قوم تھے. ٹھیک ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، انہیں ان کا ہم قوم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے. اب جب آپ نے کہا کہ میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے تمہیں پہ ڈر ہے، کیا خوف ہے؟ کہ تمہیں ایک ہولناک عذاب آ کر پکڑ لے گا جو لپیٹ لے گا تمہیں. کیوں کہ تم ناپ تول میں کمی کرتی ہو. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِيكَالَ وَالْمِيزَانَ بالقسط. اب کتنا احسن انداز ہے. میں آپ کو کہا نا کہ خطیب الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کا حسن خطابت بہت ہی عمدہ ہے. تو یہاں پر دیکھیں اے میری قوم انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو. اب یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے. اب یہ بھی نہیں کہا کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کرو، کہ اس قدر سستے ریٹ کر دو کہ تمہارا اپنی بچت نہ ہو اور الٹا تمہارا کاروبار نقصان میں جائے. ہے کہ نہیں؟ ایک پوائنٹ نکلتا ہے نا یہ بھی کہ اس قدر بھی نہ تم اپوزٹلی نیچے کو آ جاؤ کہ تمہارا اپنا کاروبار گرو نہ کر پائے، اور اس قدر ظلم بھی نہ کرو کہ جو تم قیمت وصول کر رہے ہو. اور اوبویسلی وہ امیر تھے نا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ غربا کا خیال رکھتے کہ ہم تو پرچیز کر سکتے ہیں، ہم تو بیچ بھی سک رہے ہیں اور ہم خرید بھی سکتے ہیں، تو غربا کا کیا ہوگا جن کا کام صرف خریدنا ہے تاکہ وہ اپنا پیٹ پال سکیں. تو بجائے اس کے کہ تم غربا کا احساس کرو، تم قیمتوں کو مناسب کرو، تم نے حد درجے کی زیادتی کر دی. اور پھر اس آیت میں کتنے خوبصورت طریقے سے حضرت شعیب نے فرمایا کہ تم انصاف کے ساتھ، یعنی جو انصاف کا تقاضا ہے اس کے مطابق بیچو، اتنی قیمت مانگو جتنے کا مال ہے اتنا ہی اس کو تولو جتنا وہ بنتا ہے، جتنا گاہک پرچیز کر رہے ہیں. تو کتنی خوبصورت عمدہ ترین بات ہے. اوفوا المیکال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. فرمایا کہ لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو. کتنی خوبصورت بات ہے.
انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں۔ اب کیا مراد ہے کہ اللہ کا دیا جو بچ جائے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو تو؟ ایک دولت کی جو ہوس ہے نا، یہ بہت بری چیز ہوتی ہے اور بڑی شدید ہوتی ہے انسان کے اندر۔ جو دولت کا طالب ہوتا ہے نا، دولت حاصل کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ اس کے پاس دولت کے انبار بھی لگتے جائیں نا تو اس کے خیال میں ہوتا ہے کہ ایک پہاڑ بھی اس کو اگر مل گیا ہے نا سونے کا تو وہ کہے گا کہ اس جیسا ایک اور ہی کیوں نہ ہو، اور ایک اور بھی مل جائے تو کہتا ہے اس جیسا ایک اور ہی کیوں نہ ہو۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ لالچی ہوتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، جس طرح انبیاء ہیں، جس طرح اولیاء ہیں، جس طرح وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کو قابو میں کیا ہوا ہے، ان کے علاوہ ہر کوئی ہی پیسے کا غلام ہے، پیسے کا پجاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ان کو قناعت کا درس دیا، حلال ذریعہ سے جو مال تمہیں مل جائے اسی پر قناعت کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ فرمایا انہوں نے کہ زیادہ دولت کمانا بالکل بھی وجہ شرف نہیں ہے۔ شرف والا وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جس کے یہ دنیاوی سٹینڈرڈ ہے کہ جتنا انسان امیر ہوگا اتنا ہی اس کے واہ واہ ہوگی یا اتنا ہی لوگ اس کے آگے پیچھے پھریں گے، دنیا کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈ۔ اللہ کے قریب وہی بہتر ہے جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا، قوم نے آگے سے کیا کہا، اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں سے اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ بھئی، تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ اب یہاں پر جو قوم شعیب ہے اس نے کس طرح سے ایک طرح بدتمیزی کے ساتھ رپلائی کیا قوم کے سرداروں نے، اور کیا کہا کہ کیا تمہاری نماز، تمہارا دین جس کے آگے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، وہ خدا تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے جو بنائے ہوئے خدا ہیں ان کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں سے اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ اب یہ رویہ میرا، آپ کا، ہم سب کا نہیں ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر عوام مسلمانوں کی اس چیز کو سمجھ لیں کہ کیا ناپ تول میں کمی سے مراد وہی ہے کہ یہ تجارتی لوگوں کی ہی بات ہو رہی، میری آپ کی بات نہیں ہو رہی۔ مال میں سے مرضی کے مطابق ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم ویسے ہی کریں۔ فور ایگزامپل، جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ صاحب استطاعت ہوتا ہے، شرعی طور پر اس پہ لازم آتا ہے زکوٰۃ ہے، وہ 100 بہانے نکال لیتا ہے کہ مجھ پہ زکوٰۃ نہیں فرض ہوتی، وہ 100 بہانے نکال لیتا ہے۔ میرے پاس اتنا سونا نہیں ہے، حالانکہ ہوتا ہے۔ میرے پاس اتنی چاندی نہیں ہے، حالانکہ ہوتی ہے۔ میرے پاس اتنی دولت نہیں، حالانکہ ہوتی ہے۔ لیکن ہزار طرح کے وہ خود سے مسائل نکال کے گڑھ کے الٹے سیدھے طریقے سے وہ بہانے ہیلے کر کے فتوے حاصل کرنے کی باقاعدہ کوشش کرتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے کسی طرح کہ میں زکوٰۃ نہ ہی دے سکوں۔ اور ایک شخص ہے جس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اللہ کی راہ میں، وہ اس میں سے 10,000 20,000 دیتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچتا ہے، لیکن لاکھ پاس ہے اور دل اور ہوس اور لالچ اس طرح ہوتا ہے کہ 10 لاکھ اور بھی آ جائے، 10 اور بھی آ جائے اور بھی آ جائے، میرے پاس سٹور کرنے کو کافی زیادہ ہے، لیکن میرے پاس دینے کو اتنا بڑا دل کیوں نہیں ہے؟ اس قوم کا کیا رویہ تھا، ہم مال میں اپنی مرضی کے مطابق ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہمارا اپنا مال ہے۔ اور یہ رویہ ہمارا بھی ہے، ہم بھی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ کا طلبگار ہوتا ہے یا جو صدقات کا ہوتا ہے، جب وہ فقراء میں سے، وہ مساکین میں سے کوئی بھی ہے، ایون وہ جو کہ سفید پوش ہوتے ہیں، جو کہ ظاہر نہیں کرتے اپنی غربت کو لیکن وہ طلبگار ہوتے ہیں، ہم جیسوں کو بھی ان کا علم ہوتا ہے، ہمارے محلے میں ایسے رہتے ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ایسے ہوتے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں جب تک کہ آگے اپنی ناک نہیں رگڑتا ہمارے آگے، جب تک کہ آگے اپنا کاسا ہمارے سامنے نہیں پھیلائے گا، ہم نہیں دیں گے۔ استغفر اللہ علی ذالک، یعنی ہماری اس قدر سٹینڈرڈ ہائی ہو چکے ہیں۔ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں ویسا سجدہ نہیں کرتے جیسا سجدہ کرنے کا حق ہے، نہ ہم ویسی عبادات کرتے ہیں جیسی عبادات کرنے کا حق ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ ہمیں بھی نواز رہا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کی راہ میں دینے پر آتے ہیں، اللہ ہمیں وسیلہ بناتا ہے ہم میں سے بہت سے ان لوگوں کو جو کہ غریب غربا کی مدد کرتے ہیں۔ جہاں بہت سے ایسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں، وہاں بہت سے ایسے برے بھی ہیں جو کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو مال کو لپیٹ کر رکھتے ہیں،
پھر ایسا مال ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ پھر جب کہا نا واہ بھائی تم تو بڑے عقل مند اور نیک چلو نا، یہ ٹونٹ کے تانا ازراہ طنز ان کو کہا قوم کے سرداروں نے کہ تم اگر اتنے عقل مند ہو تو اپنی عقل مندی اپنے تک ہی رکھو، ہمیں یہ عقل مندی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک تو اپنے خداؤں کی عبادت کو چھوڑ دیں، پوجا کو چھوڑ دیں، دوسرا ہم اپنے مال میں سے اپنی مرضی نہیں کر سکتے، یہ کون سا رول ہے؟ حالانکہ یہی وہ رول تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی دنیا بھی بچا سکتے تھے، اپنی عاقبت بھی خراب ہونے سے بچا سکتے تھے۔ شعیب نے فرمایا اے میری قوم بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی ہو تو میں کیوں نہ تمہیں سمجھاؤں، اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں خود اس کی خلاف کرنے لگوں، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی مجھ سے ہو سکے، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یعنی فرمایا گیا نا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کا عملی نمونہ ہوں، کس طرح سے کہ جو احکام اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں میرا ہر عمل میرے ہر قول کی تصدیق کر رہا ہے، تو پھر میں تمہیں کیوں اس کام کا کرنے کا حکم دوں گا جو میں خود فار ایگزامپل نہیں کر رہا؟ میں تو خود ہر اس عمل کو کر رہا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے، اور میرا عمل میرے کردار کا اور جو احکامات مجھے دیے گئے ہیں میرا عمل ان کا گواہ ہے کہ جب میں ایسا ہوں، میں اللہ کے احکامات پر عمل کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر فرمایا گیا اے میری قوم میری مخالفت تم سے یہ نہ کرا دے کہ تم پر بھی اسی طرح کا عذاب آ پہنچے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا قوم صالح پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کوئی دور بھی نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے جتنے بھی عذابات آئے تھے حضرت شعیب نے اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھاتے جب سال ہر سال گزر گئے اور قوم دعوت حق قبول کرنے کے لیے کسی طرح بھی آمادہ نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے انہیں آگاہ فرما دیا کہ اب وہ عذاب آنے والا ہے جو کھرے اور کھوٹے کو، سچے اور جھوٹے کو خود بخود ان کے درمیان فرق کر دے گا، امتیاز کریٹ کر دے گا، اور وہ عذاب یقیناً آنے والا ہے، اور مجھے علم ہے جس طرح میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ تم بھی میری مخالفت میں اس قدر آگے نہ چلے جاؤ کہ تمہیں بھی وہ عذاب لپیٹ لے جو تم سے پہلے کی قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح پر آیا تھا۔ اور کہا گیا نا لوط کی قوم تو تم سے کوئی دور بھی نہیں ہے، یعنی اس سے پچھلا حضرت شعیب علیہ السلام سے پہلے ہم نے وہ واقعہ پڑھا ہے قوم لوط کا، یعنی ابھی حال ہی میں تم سے پہلی قوم کس طرح سے تباہ و برباد ہوئی، تمہیں تو بہت زیادہ ہسٹوریکلی پیچھے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم اس کا حال دیکھ لو کہ اس نے نافرمانی کی تو اس کا انجام کیا ہوا، تو اپنے رب سے معافی چاہو اور پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب بڑا مہربان محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب تمہاری زیادہ تر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مارتے اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو۔ استغفر اللہ۔ یعنی یہاں پر کیا انہوں نے کہا کہ اپنی قوم شعیب نے اپنے نبی سے اس طرح کہا کہ ہم تو صرف تمہارا قبیلہ دیکھتے ہیں، یعنی مجھے تمہارا نام نہاد نسب نامہ ہے نا، ہم تو صرف اس کا لحاظ کرتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے، ورنہ کوئی چیز ہمیں تمہیں پتھر مارنے سے نہیں روک سکتی، علیہ اعوذ باللہ۔ یعنی اس قدر ہر درمی کے ساتھ کہ وہ قوم نے اس طرح سے بولا، اور میرا تو دل کانپتا ہے کہ میں جب اس قوم کے رپلائے بیان کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنے نبی کو اس طرح سے کہا کہ کہیں میں ان کے جو القابات جو انہوں نے اپنے انبیاء کی شان میں گستاخی کی وہ کلمات اگر میں اپنی زبان سے ادا کروں تو کہیں نادانستہ طور پر میری زبان سے کوئی اس طرح کے الفاظ نہ ادا ہو جائیں جو انبیاء کی شان کے خلاف ہوں۔ یعنی دل کانپ سا جاتا ہے کہ جب اس قوم کے اس طرح کے وہ جو دیدہ دلیری کے ساتھ گستاخی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو بس لحاظ کر رہے ہیں تمہارے نسب کا، اور یہ کہ تم ہمارے ہم قوم ہو، ورنہ ہم تمہیں پتھروں کے ساتھ نعوذ باللہ تمہیں پتھر مارتے اور تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے، لرجمناک کا پتھر مار کر تمہیں ہلاک کر دیتے۔ استغفر اللہ۔ شعیب نے فرمایا اے میری قوم کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے، اور تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے، بے شک میرا رب تمہارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی تم اللہ کا خوف نہیں کھا رہے، تم بس میرے نسب کا خوف کھا رہے ہو، جس کی وجہ سے تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں بس تمہارے نسب کا خوف، تم اللہ کا حقیقی الہ کا خوف کھاؤ، اور اس کا خوف کھاتے ہوئے گناہ سے بچ جاؤ، نافرمانی سے بچ جاؤ۔
اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، ان قریب تم جان جاؤ گے کہ رسوا کر دینے والا عذاب کس پر آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا، یہاں حکم سے مراد عذاب کا دن ہے، ٹھیک ہے، جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور بے شک اللہ مومنوں کو بچا لیتا ہے اور وہ اس پر قادر ہے۔ اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا اور وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی تھے ہی نہ، استغفر اللہ، گویا وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہ تھے۔ یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے مومنوں کو عذاب سے بچا لیا، شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان تھے، وہ بچ گئے، اور باقی تمام کے تمام کو ایک خوفناک کڑک کی صورت میں تمام عذاب نے گھیر لیا۔ سارے ظالم جو ہیں وہ موت کی نیند سو گئے، اور ان کی برباد بستیوں کو دیکھ کر یہ خیال ہونے لگا کہ یہاں کبھی بھی کوئی آدمی بستا ہی نہیں تھا۔ استغفر اللہ، خبردار دور ہوں مدین والے جیسے قوم سمود دور ہوئی۔ استغفر اللہ، اللہ کو جھٹلانے والے، انبیاء کو جھٹلانے والے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والے یوں ہی اس کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور مستحق عذاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاج ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔